अबुद अल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। मेरे नबी कहते हैं तुम अपने रब की इबादत इस तरह से करो, अल्लाह की इबादत इस तरह से करो गोया कि इबादत करते हुए अल्लाह को तुम देख रहे हो, अल्लाह को तुम देख रहे हो। अपनी बातें हवा में बिखरते हैं, उछालते हैं। केस करने वाले आप लोग कुर्सी में रोड किनारे में बैठकर आप लोग पूरे चाक चौबंद और चौकस के साथ तैनात होकर के खड़े हैं, बैठे हैं। आप लोग केस करने की कोशिश कीजिए। मैंने एक छोटी सी आयत करीमा तिलावत की है इस मुनासबत से कि अभी 2-3 दिन पहले हमारा एक निहायत ही अज़मत और मुहत्तम भी शान महीना गुजरा है, जिसको हम रमज़ानुल मुबारक का महीना से जानते हैं। इस महीना की बरकतों से हम बहुत ज्यादा महजूज हो रहे थे और हमारे गांव महल्ले में कितने नौजवान बिगड़े हुए थे, गलत आदत थी, उल्टी सीधी खाने पीने की आदत थी, उल्टा सीधा खेल खेलने की आदत थी। लेकिन जो ही रमज़ान का महीना आ गया था उन तमाम चीज़ों से ताइब हो करके, उन तमाम चीज़ों से बच करके रमज़ान महीना की पूरी कदर की है, उससे इस्तिफ़ादा किया है, उस महीना का लाज रख लिया है और माशाअल्लाह पूरा रमज़ान अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहे, रोज़े रखे हैं, तरावीह की नमाज भी पढ़ी है। माशाअल्लाह उसकी मस्जिद में हाज़री देखकर बड़े बूढ़े पुराने नमाजी लोग भी ये तस्वुर कर रहे थे कि अब शायद ये बिगड़ा हुआ बंदा अब सुधर गया और दोबारा इधर उधर बहकेगा नहीं, शैतान के वसवसे में पड़ेगा नहीं। इस तरह की कुछ उम्मीद लगी हुई थी। उनकी अहलिया भी बहुत खुश हो रही थी कि आज तक मेरा शौहर कभी किसी रमज़ान का रोज़ा नहीं रखा था, जुमा तक पढ़ने नहीं जाता था और आज मेरे शौहर को हिदायत मिल गई है कि वो रोज़े भी रख रहे हैं, रात को तरावीह की नमाज भी पढ़ने जाते हैं और माशाअल्लाह बहुत ही शरीफ नज़र आ रहे हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी टोपी लगा करके मस्जिद ले जाते हैं, इफ्तारी के लिए घर में बैठाते हैं। बीवी भी माशाअल्लाह बहुत खुश हो रही थी, बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे और बीवी जाए नमाज में बैठकर अपने शौहर के लिए रो रो कर दुआएं कर रही थी, ऐ अल्लाह तूने मेरे शौहर को हिदायत दी है, अल्लाह इस हिदायत पर मेरे शौहर को कायम रखना। रमज़ान के बाद जैसे मेरा शौहर दोबारा भटक ना जाए, अपनी गलत आदत पर लौट कर ना आ जाए। रो रो कर दुआएं कर रही थी और हमारे कितने वो नौजवान भाई रमज़ान में अपने बच्चों को खुश कर रहे थे, बीवी खुश हो रही थी, बीवी की ज़बान से दुआएं निकल रही थी। और इंतहाई अफसोस की बात है कि जो ही रमज़ान का चाँद नज़र आ गया, ईद नमाज के बाद क्या चाँद नज़र आने की खबर मिली तो ऐशा ही में गायब हो गया। ऐशा की नमाज भी पढ़ने नहीं आए। मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि रमज़ान में जब रोज़ा रखते थे, तरावीह की नमाज पढ़ते थे, टोपी लगा करके बच्चों के साथ बैठकर इफ्तारी करते थे, उस वक़्त आपके घर में आपके बच्चों की नज़र में आपकी इज्जत थी।
یا آپ تراویح کی نماز چھوڑ دیے، مسجد چھوڑ دیے، روزہ چھوڑ دیے اور آوارگی کی زندگی اب گزارنا شروع کر دیے، تو رمضان میں آپ کے بچوں کی نظر میں آپ کی عزت تھی یا مسجد چھوڑنے کے بعد اب عزت مل رہی ہے؟ ذرا آپ خود تجویز کر کے دیکھیے۔ رمضان میں آپ کی بیوی آپ کی سیوا خدمت، آپ کی فرما برداری، آپ کو دیکھ کر ہنسنا، یہ زیادہ آپ کو مل رہا تھا، یا رمضان کا نکل جانے کے بعد آپ جو غلط عادت پر لوٹ کر کے آئے ہیں تو آپ کی بیوی اب زیادہ خوش ہو رہی ہے؟ اب نماز میں آتے تھے تو بیوی خوش تھی، یا ہڑیا پی کے اب آ رہے ہیں تب بیوی زیادہ خوش ہو رہی ہے؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، رمضان میں خوش ہوتی تھی یا اب خوش ہو رہی ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ رمضان میں بول رہے، وہ پیچھے کون بول رہا ہے؟ ہڑیا پی کے آتے تب خوش ہوتی ہے، وہ کون ہے؟ کوئی بیوی ایسی ہے شوہر ہڑیا پی کے آئے اور وہ بہت خوش ہوتی ہے، اچھلنے لگتے، واہ 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 میرا شوہر کتنا اچھا کام اور کتنی اچھی چیز پی کے کھا کے آ رہے ہیں؟ جب آپ کی بیوی جس کام سے آپ کو عزت نہیں کرتی ہے، آپ کے بچے آپ کو گھن کرتے ہیں، آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں، وہ کام کیوں کرتے ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے گھر میں قرآن ہے، آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کو قرآن حدیث کی اتنی باتیں سننے کو مل رہی ہے۔ خدا کی قسم مجھے لگتا ہے کہ آدیواسی گاؤں میں اگر اتنی نصیحت کرتے تو پورا سنتھال لوگ مسلمان ہو جاتے، جتنا مسلمان کو سمجھایا جا رہا ہے، تب بھی یہ نہیں سدھر رہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ان کے اوپر کوئی تبلیغ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم دعوتی کام ان کے ساتھ کر ہی نہیں پاتے ہیں، دین کی بات لے کے ہم پہنچتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی آپ کلمہ پڑھو، اسلام یہ ہے، مسلمان یہ ہے، ایک انسان کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ اگر قیامت کے دن سوال ہو جائے گا، مولانا عبد الکریم صاحب ہمارے پڑوس گاؤں کے ہیں، ہم آدیواسی کو کبھی اسلام کے بارے میں سمجھانے کے لیے نہیں آیا تھا، تو شاید ہم بھی پھنس سکتے ہیں، جو نہیں ہو رہا ہے۔ سب مسلمان بھائی کو مل کر کے ان غیر قوموں میں ہم کو اسلام کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تھی، لیکن آج مسلمانوں کے پیچھے ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ ان کا جب سوال ہو جائے گا تو ہمارا جواب کیا بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، آپ لوگوں کے پیچھے علماء کا زیادہ وقت مت لگوائیے، آپ لوگوں کے پیچھے علماء کا وقت زیادہ کھپوانے کی کوشش مت کیجیے، غیروں میں بھی کام کرنے کا موقع دیجیے، غیروں میں کام کرنے کے لیے آپ مولانا لوگوں کا ساتھ دیجیے، اس میں ہم اور آپ سب شامل ہیں۔ اور جن بھائیوں نے رمضان میں اللہ کو پہچانا ہے، میں اتنا بڑا فتویٰ تو نہیں دوں گا کہ رمضان کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ ہم آپ کے ثواب کو بائیکاٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکی کا کام کرنے والا جو انسان ہوگا اس کے اجر کو اللہ ضائع اور برباد نہیں کرتا ہے۔ ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے اجر کو اللہ ضائع اور برباد کیوں کرے گا؟ ایک کافر مشرک وہ بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا بھی بدلہ کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے۔
یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اس کو آخرت میں نہیں دے گا، دنیا ہی میں دے گا، مگر ضائع اور برباد تو نہیں کیا۔ تو ہمارے اجر کو اللہ ضائع اور برباد نہیں کرے گا جو ہم نے رمضان میں کیا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مختصر اور محدود وقت میں جو ہم نے اچھا کام کیا اور اس کے بعد پھر ہم غلط کام کرتے جائیں گے 11 مہینہ، تو رمضان کی نیکیاں کہیں کم نہ پڑ جائے اور گناہ دوبارہ اس کو ڈھانک نہ لے اور آپ کی یہ نیکی نہ کرنے کی طرح ہو جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صالح انسان بنیے، نیک انسان بنیے اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کیجیے، اپنے کیے ہوئے اعمال کو ضائع اور برباد اس طرح سے مت کیجیے کہ اچھے کام کرنے کے بعد پھر آپ غلط کام کرنے لگ جائیے۔ آپ پہلی دفعہ ڈاب صابن لگا کر کے غسل کریں گے تو آپ تو غسل کر کے صاف ہو گئے، لیکن غسل کرنے کے بعد پھر گندا پانی میں آپ ڈوب جائیں گے تو اس غسل کا کوئی فائدہ رہے گا؟ اس کو کوئی غسل نہیں بولے گا۔ غسل تو آپ نے کیا، نہائے تو صابن لگا کر کے نہائے، کون کہے گا آپ غسل نہیں کیے؟ کون کہے گا آپ نہیں نہائے ہیں؟ آپ نہائے، صابن خرچہ کیے، پانی خرچہ کیے، لیکن اس غسل کو آپ نے برباد کر دیا یوں کہ جا کے پھر گندی نالی میں آپ کود گئے، گندا پانی میں جا کے آپ گر گئے۔ تو یہ گندا پانی میں کودنا گرنا آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ آپ کے غسل کو برباد کر دیا۔ رمضان کے اچھے کاموں کو کرنے کے بعد پھر گناہ میں جا کے آپ ڈوب جائیں گے، گویا کہ آپ نے اس کو ڈھانک دیا، اس کو اپنے آپ برباد کر لی۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس کی ہم حفاظت کریں۔ صرف رمضان میں اللہ کو مت پہچانیے، اللہ کو برابر پہچانیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو حکم دیتا ہے وہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میرے بندو میری عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ کب تک اپنے رب کی عبادت کرو گے؟ یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ یہاں یقین یہ موت کے معنی میں استعمال کیا اللہ رب العالمین نے، یعنی موت کو یقین سے کیوں تعبیر کیا اللہ نے؟ دنیا کی ساری چیزوں کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موت ایک ایسی یقینی چیز ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کو یقین ہے کہ موت آنے والی ہے۔ اس لیے موت کہنا، یقین کہنا، یہ دونوں ایک ہی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ترجمہ ہے جو یہاں موت کا ترجمہ نہیں کیا، یقین کا ترجمہ کیا۔ اللہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْمَوْتُ یا حَتَّى تَأْتِيَكَ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ لیکن موت نہ کہہ کر کے اللہ نے آپ کو کیا کہا؟ یقین کا لفظ استعمال کیا، یعنی رب دکھا رہا ہے میرے ایمان والے بندو، دنیا کی ساری چیزوں کے بارے میں تم اختلاف کر سکتے ہو، اللہ کے عرش چھوٹے بڑے کے بارے میں تم اختلاف کر سکتے ہو، اللہ کا عرش پکڑنے والے فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اختلاف کر سکتے ہو، قبر کے عذاب کے بارے میں اختلاف کر سکتے ہو، لیکن موت ایک ایسی یقینی چیز ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتے ہو۔ مومن بھی موت کو مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے، کوئی موت کو انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں یقین کا لفظ استعمال کیا ہے،
تو میرے بھائیوں، آپ کو اپنے رب کی عبادت کرنے کا جو رب نے حکم دیا ہے، صرف ایک مہینہ نہیں کہ رمضان ہی میں آپ عبادت کر کے چھوڑ دیجئے، چاند دیکھ کر کے عبادت کیجئے اور چاند دیکھ کر کے آپ عبادت چھوڑ دیجئے، یہ نہیں کہا ہے۔ موت آنے تک دیکھیے، عبادت کا معنی سمجھیے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ میں عبادت صرف نماز کو نہیں بتا سکتا ہوں کہ نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ روزہ ہی عبادت ہے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ حج ہی عبادت ہے، یہ بھی میں نہیں کہوں گا۔ عبادت کہتے ہیں ہر وہ عمل، ہر وہ فعل جس کی نسبت معبود کی طرف کی جائے اور بندہ عاجزی اور تعظیم کے ساتھ اس کو مانے، اس کے سامنے سر جھکائے، اس کو تسلیم کر لے، اس کو تصور میں لائے، اس کا نام ہے عبادت۔ یعنی رب کی رضا کے واسطے جو بھی کام آپ کریں گے وہ عبادت ہے۔ آپ جلسہ میں آئے ہیں علماء کا بیان سننے کے لیے، اچھی بات ملے گی، نصیحت ملے گی، ہمارے لیے نصیحتیں ہو رہی ہیں، آپ کی یہ عبادت ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے بولیے؟ عبادت ہو رہی ہے۔ آپ کس واسطے بیٹھے ہیں؟ اس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، صرف کریم مولانا تقریر ہی نہیں کر رہا ہے، فرشتے آپ کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، آپ کی رحمت کے لیے، آپ کی مغفرت کے لیے فرشتے ڈھانک کر رکھے ہیں۔ اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ میرے سر کے اوپر یہ شامیانہ پنڈ اور ترپل وغیرہ، دری وغیرہ یہ لگے ہوئے ہیں، یہی ہے میرے سر کے اوپر؟ آپ کے سر کے اوپر رب کی طرف سے فرشتے آ کر کے آپ کو ڈھانک کر رکھے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ان بندوں کی مغفرت فرما، اللہ ان بندوں پر رحم فرما، اللہ یہ بندے اپنے گھر بار، اپنے گھروں کے اندر سونا چاندی، روپیے پیسے، جانور، بیل بکری چھوڑ کر کے تیرے حوالے کر کے رنگا کی سرزمین میں آ کر وہ جو نصیحت کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کی جانوروں کی حفاظت فرما، کوئی چور ڈاکو بدماش اس کے گھر میں نہ آئے، کوئی حاسدین کی غلط نگاہ نہ پہنچے، اس کے گھر کو کوئی تباہ و برباد نہ کرے۔ فرشتوں کی طرف سے دعا ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ عبادت میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کی عبادت ہو رہی ہے۔ عبادت کرنے کا ایک صورت بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر رمضان میں اس کیفیت کے ساتھ پورا رمضان اگر ہماری عبادت ہو جاتی تو یقین مانیے شاید رمضان کے بعد ہم نہیں بہکتی، رمضان کے بعد اللہ کا گھر ہم سے نہیں چھوٹتا، رمضان کے بعد 5 وقت کی نماز ہم سے نہیں چھوٹتی، رمضان کے بعد علماء اور امام سے سلام دعا ہماری نہیں چھوٹتی، لیکن رمضان کی عبادت میں جو کیفیت اور تصور ہونا چاہیے تھا وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں تھی۔ اس لیے یہ اوپری محبت تھی ہماری، جو گہری محبت ہونی چاہیے تھی وہ ہم پیدا نہیں کر پائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَعْبُدْ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ میرے نبی کہتے ہیں تم اپنے رب کی عبادت اس طرح سے کرو، اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ عبادت کرتے ہوئے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس طرح سے تم عبادت میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کرتے رہو۔ ماں بہنوں کو
مقررین اور واعظین کی تقریر سننے میں اتنا دل نہیں لگتا ہے جتنا آپ لوگوں کا لگ رہا ہے۔ کیوں فرق پڑ رہا ہے دونوں میں؟ ماں بہنوں کو پردہ میں گھیر دیا ہے، آڑ کر دیا ہے ان کو، اور آپ سامنے سے دیکھ رہے ہیں بولنے والے کو۔ آپ کو ہی اگر پیچھے پردہ کے آڑ میں بیٹھا دیا جائے اور صرف تقریر کی آواز جائے گی تو آپ کو بھی اتنا انٹرسٹ نہیں ملے گا، اتنا دل نہیں لگے گا سننے کا۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرو گے اس وقت تم اللہ کو آڑ اور پردہ میں مت سمجھو، آپ اس کیفیت اور جذبے کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی خیال آ گیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتا ہے، تو اتنا یقین کر لو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارا رکوع کیسا ہو رہا ہے، ہمارا سجدہ کیسے ہو رہا ہے، ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم نماز میں کیا کیا سوچتے ہیں، کہاں کہاں میرا دھیان بھٹک رہا ہے، اللہ ہماری خبر رکھتا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کو یہ خیال آ جائے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نماز میں چوری کریں گے، آپ نماز میں دھاندلی کریں گے، آپ نماز میں کنجوسی کریں گے، آپ نماز میں اپنے دھیان کو بھٹکنے دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے۔ آپ کے گھر میں راج مستری کا کام چل رہا ہے، اندر میں پلسترا ہو رہا ہے، اندر میں پلسترا ہو رہا ہے، رنگ ہو رہا ہے، اور آپ نے مستری کو ٹھیکا دے دیا، مستری کو ٹھیکا دے دیا، تو مستری سمجھتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو جائے اپنا کام نمٹاؤ اور بھاگو یہاں سے۔ وہ تو جلدی بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن مکان مالک اگر چیئر لے کے، کرسی لے کے وہاں بیٹھ کر کے دیکھے گا اور مستری لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مالک جو ہے وہ ہمارا کام دیکھ رہا ہے، تو بتائیے وہ دھاندلی کرے گا، وہ کام ڈپلیکیٹ کرے گا، کام خراب جیسے تیسے کر کے جلدی بھاگنے کی کوشش وہ کر سکتا ہے؟ مکان مالک فوراً بولے گا یہاں کیسا لگ رہا ہے، یہاں کلر تو ملا نہیں ہے، یہاں پلسترا تو ایسا لگ رہا ہے، تو اس میں آپ پلسترا تو کیے، پھول جھاڑو نہیں مارے آپ نے۔ تو جب مالک کھڑا ہو کر کے دیکھے گا تو اس وقت مستری چاق و چوبند ہو کر کے کام کرے گا، وہ ڈپلیکیٹ کام کر کے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ تو نمازیوں سے کہا، مصلیوں سے کہا، مومنوں سے کہا، مسلمانوں سے کہا، مسلمان مردوں سے کہا، مسلمان عورتوں سے کہا، مسلمان بوڑھوں سے کہا، مسلمان نوجوانوں سے کہا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب اللہ کی عبادت کے لیے اتر جاؤ تو ڈپلیکیٹ کام کرنے کی کوشش مت کرنا، یہ تصور کر لینا کہ تیرا رب جس کے لیے تو عبادت کرتا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیری ڈپلیکیٹ کو وہ پکڑ رہا ہے۔ ایک گھر مکان بنانے والے تمہاری نظر کے سامنے مستری تمہارے آنکھوں میں نظر بند لگا کر کے ڈپلیکیٹ کام کر کے نکل جائے گا، تم پکڑ نہیں پاؤ گے، مگر تیرا رب جب تو عبادت کرے گا تو اس کو دھوکہ دے کر ڈپلیکیٹ عبادت کر کے تم بچ نہیں سکتے ہو، بھاگ نہیں سکتے ہو۔ تمہارے رب کی پکڑ اتنی مضبوط ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آخری بات سن لیجیے، اور بھی علماء کرام انتظار میں نے بتایا تھا کہ 15-20 منٹ میں اپنی بات رکھ کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ آخری بات سن لیجیے عبادت کے تعلق سے۔
اللہ رب العالمین نے عبادت کرنے کا حکم کیوں دیا؟ ہم عبادت کر کے بھی تو جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، ہم عبادت کر کے بھی جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، تو عبادت کرنے کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے کہ کوئی بھی انسان اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک اللہ کی رحمت نہ آ جائے، اللہ کی رحمت نہ ہو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہا کہ نہیں، میں بھی اپنی عبادت اور عمل کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا ہوں، میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ تو ہماری عبادت کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو ایسے بھی بنا سکتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کو بنانے کے لیے کوئی سبب بناتا ہے اللہ رب العالمین۔ کچھ چیزوں کو بنانے کے لیے سبب بنایا رب ذوالجلال نے، جیسا کہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بیٹا بیٹی اولاد بغیر شادی بیاہ کے بھی پیدا کر دے، اس بات پر بھی قادر ہے، لیکن کوئی انسان آج ہم میں سے یہ تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ ہم کو اولاد چاہیے، تو صرف خواہش کرنے سے اس کو اولاد ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اللہ نے ایک سبب بتایا ہے، اولاد کے لیے تم کو شادی کرنی پڑے گی، نکاح کرنا پڑے گا، بیاہ کرنا پڑے گی کسی عورت کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار رکھو، تو شادی کرو گے تم کو اولاد ملے گی۔ تو اولاد کے لیے ایک سبب کیا بنایا بولو؟ اولاد کے لیے سبب بنایا شادی۔ ہر مریض، ہر روگی، ہر بیماری، انسان خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ ہم کو شفا ملے، تو اس کی شفا کے لیے ایک سبب بنایا اللہ رب العالمین نے۔ تم دوا کرو، علاج کرو، ڈاکٹر دکھاؤ، ہسپتال جاؤ، سبب بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو مریض روگی انسان خواہش کرتا ہے ہم کو شفا ملے، تو سبب بتایا کیا؟ دوا کرو، علاج کرو، اچھے سے اچھے ڈاکٹر دکھاؤ، جھارکھنڈ میں نہیں مل رہا ہے بنگال جاؤ، بنگال میں نہیں ہو رہا ہے بھیلور جاؤ، تمہارا علاج ہے، تم محنت کرو، کوشش کرو، تو سبب بتایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت انسان کو عطا کرنے کے لیے کوئی سبب بنایا ہے، اور سبب یہ بنایا ہے کہ تم اللہ کی پرستش کرو، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے گھٹنا ٹیک دو، اللہ کے سامنے اکڑ پنی مت دکھاؤ، تکبر مت دکھاؤ، غرور مت دکھاؤ، بڑائی پن مت دکھاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک سبب بتایا ہے کہ تم اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہو تو میری عبادت کرو، میری عاجزی کے ساتھ میرے سامنے پیش آ جاؤ، تو یہ سبب بتایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم عبادت کے ذریعے سے اگرچہ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، لیکن یہ عبادت ہمارا سبب ہے جس کے ذریعے سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کا۔ اور یہ عبادت ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندہ اور اللہ کے درمیان تعلقات کو برقرار رکھ سکتی ہے، وہ عبادت ہے۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کیا ہوا؟ ایک فعل ہے۔ عبادت کیا ہے؟ ایک فعل ہے، عمل ہے، کام ہے۔ عبادت ایک کام ہے، تو عبادت کام ہوا، اور وہ عبادت کرنے والا انسان ہم ہے، تو ہم ہو گئے عبادت کرنے والے، عابد۔
اور جس کے لیے عبادت کی جائے وہ ہے معبود یعنی اللہ تعالیٰ۔ تو بیچ میں ایک عمل ہے کیا؟ عبادت، اور اس عبادت کو کرنے والا ہوا بندہ، اور یہ عبادت جس کے لیے کی جائے وہ ہو گیا معبود۔ گویا کہ بندہ جو عابد ہے اور اللہ جو معبود ہے، دونوں کے درمیان نیٹ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ نیٹ کو میں نیٹ اس لیے نام دے رہا ہوں کہ آج نیٹ کا بھاشا لینگویج جو ہے بہت آسانی سے ہم کو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ موبائل ہمارے پاس ہر وقت رہتا ہے۔ اگر 10 منٹ آدھا گھنٹہ آپ کا نیٹ غائب ہو جائے تو کتنا آپ بے چین رہتے ہیں، بالخصوص اس وقت جب آپ کے ساتھ کوئی ایمرجنسی معاملہ ہو، ڈاکٹر دکھانے کے لیے گئے، آپ ہسپتال میں ہیں، ڈاکٹر روگی دیکھ چکے ہیں، علاج شروع کرنے سے پہلے کہا 20,000 روپیہ پہلے جمع کرو، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے فون لگایا، بندہ گھر سے 20,000 روپیہ لے کے آ رہے ہیں، کہاں تک پہنچا، روپیہ کا انتظام ہوا نہیں ہوا، آپ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، آپ کے موبائل میں نیٹ غائب ہو گیا، کتنے پریشان ہوں گے بتائیے ذرا؟ پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ موبائل ہاتھ میں ہے، موبائل میں ریچارج ہے، جیو فری ہے، بندہ سے بات بھی ہو چکی ہے، اس کے ہاتھ بھی موبائل ہے اور اس کا ٹاور بھی کام کر رہا ہے، آپ کے موبائل میں نیٹ غائب ہو گیا، کتنا آپ بے چین ہو رہے ہیں، کتنا آپ تڑپ رہے ہیں، بار بار موبائل جیب سے نکال کر کے ہاتھ چلا رہے ہیں، انگلی چلا رہے ہیں، باہر بھاگ رہے ہیں، چھتا کے اوپر بھاگ رہے ہیں، کہاں جائیں گے تو نیٹ آئے گا، ٹاور کام کرے گا، آپ کی بے چینی کیسے دور ہوگی؟ میرے بھائیوں، یہ نیٹ ایسا ہے، ذرا چند منٹ کے لیے ایمرجنسی میں غائب ہو جائے تو کتنا پریشان ہو جاتے ہیں۔ بندہ اور اللہ کے درمیان یہ عبادت ایک نیٹ کا کام کر رہی ہے، اگر یہ عبادت بیچ سے غائب ہو جائے تو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے کتنا بے قرار رہتا ہوگا، میرا بندہ کس گڈھا میں جا کے گھس گیا ہے، میرا بندہ کس جنگل میں چلا گیا ہے، میرا بندہ کس ویران جگہ چلا گیا ہے، کون سی وہ جگہ چلا گیا ہے کہ اس کا نیٹ کام نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کا نیٹ کام کرے گا اس وقت جب آپ مسجد میں ہوں گے، اللہ کا نیٹ کام کرے گا جب آپ کی زبان سے دعائیں نکلیں گی، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کا تصور آپ کے اندر رہے گا، گویا یہ نیٹ کام کر رہا ہے۔ بیچ میں جس دن آپ اللہ کی عبادت چھوڑ دو گے، اللہ سے مدد مانگنا چھوڑ دو گے، اللہ سے بیماری کی شفا کی دعا کرنا چھوڑ دو گے، یہ سمجھ لو کہ تم اللہ کے نیٹ سے ہٹ گئے ہو، اب تمہارا ٹاور کام نہیں کر رہا ہے۔ گویا یہ عبادت اللہ اور بندہ کے درمیان ایک نیٹ کا کام کر رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، خواہ یہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو، اپنے نیٹ کو برابر جاری رکھیے، اللہ رب العالمین کی رحمت آئے گی، یہ سبب ہے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جب تک بحیات رہے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، مشغول رہ سکے، اس کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، رمضان و غیر رمضان میں جو بھی ہم سے نفلی فرضی عبادات ہوئے ہیں مولا اسے تو قبول فرما لے۔ پروردگار عالم، ہماری چھوٹی بڑی نیک حسنات کو تو قبول فرما لے۔ ہم میں جو بھی بھائی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بھائی بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا۔ مولا کریم، ہم میں کتنے مظلوم مسلمان بھائی ایسے ہیں جو آج دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے اپنی جان کو ہتھیلی
میں لے کر کھڑے ہیں، اپنے کتنے معصوم بچوں کو اللہ کے حوالے کر چکے ہیں، کتنی بہنیں ہماری بیوہ ہو چکی ہیں۔ اے اللہ ان مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ مولا کریم مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے لائق قدر فضیلت الشیخ